मदून सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत 124। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाह और इस जब इब्तला आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु उसके रब ने कालिमातिन चंद बातों के फ़ातम्माहुन तो उसने पूरा कर दिया उनको। क़ाला कहा इन्नी बेशक मैं जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझको लिन्नासी लोगों के लिए इमामा इमाम। क़ाला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने व मिन ज़ुर्रिय्यती और मेरी औलाद में से भी। क़ाला फरमाया ला नहीं यनालु पहुँचेगा अहदिज़ मेरा अहद अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। रहमानिर्रहीम। रूट वर्ड वाइज और जब इब्तला आज़माया इसका लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता है जब माजी का कोई वाक़या मेंशन करना हो, याद दिलाना हो। इब्तला इब्तला यब्तली इब्तला कहते हैं आज़माइश को, ऐसी आज़माइश जिसमें सख्ती और शिद्दत हो। बा लाम वाओ बा लाम या इसका रूट है, दोनों तरह से इसका रूट आता है। इसी से लफ्ज़ बला है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसी से उर्दू में भी लफ्ज़ मुब्तला भी आता है। और यहाँ इब्तला का माना क्या किया है, इम्तहान लेना, मुश्किल में डालना, मुश्किल में डालकर किसी की हालत का जायज़ा लेना, किसी के हाल का जायज़ा लेना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया। कौन थे इब्राहीम? आज़र के बेटे खलीलुल्लाह अबुल अंबिया नूह अलैहिस्सलाम के बाद। बाप बुत फरोश था, बुत परस्त था, बेटा तौहीद परस्त था। रब्बुहु उसके रब ने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने आज़माया, हालांकि वो उसका रब था। बिकालिमातिन साथ कुछ कलमात के, कलमात का लफ्ज़ कलमा की जमा है और कलमा कहते हैं बमैनी बात को। कलमा क्या होता है? बमैनी बात, लेकिन यहाँ उससे मुराद क्या है? अहकामात। फ़ातम्माहुन पास तो उसने उनको तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। अतम्मा युतिम्मु इतमाम पूरा करना, इस तरह के कोई कसर ना रह जाए। इसी तरह मुद्दत और गिनती के पूरा करने के लिए भी आता है, कोई टाइम पूरा करना। काला फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नी बेशक मैं जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझको। ये लफ्ज़ पहले कहाँ गुजरा है? आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में। लिन्नासी लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, इमामा इमाम, रहनुमा, लीडर। अम्मा या उम्मू से अम्मुन का माना होता है कस्त करना। माँ का जो लफ्ज़ है ना वो भी इसी से निकला है, क्योंकि बच्चे इसी की तरफ बार बार लौटते हैं, कसद करते हैं। और इमाम कौन होता है? जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इक्तदा की जाए, खा अच्छी चीज़ में हो या बुरी चीज़ में, दोनों के लिए आता है। ज़रूरी नहीं कि नेकी का ही कोई लीडर हो तो वो इमाम है और दूसरा नहीं। कुरान पाक में आता है कुछ इमाम ऐसे होंगे, लीडर कुछ ऐसे होंगे जो लोगों को आग की तरफ ले जाएंगे। कौला अर्ज़ किया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में। ज़ुर्रियत औलाद के लिए आता है, रूट है इसका ज़ाल रा हमज़ा ज़रउन पैदा करना, फैलाना। तो औलाद भी पैदा करने के बाद फैला दी जाती है, फैल जाती है। काला फरमाया ला नहीं यनालू पहुँचेगा, नाला यनालू नाइल हासिल करना, पहुँचाना, उस चीज़ तक पहुँचना जिस चीज़ की ख्वाहिश इंसान रखता हो। इंसान जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है तो उसका अगला कदम क्या होता है? उस तक पहुँचना, यानी वो उस तक पहुँचता है। नाइल कहते हैं मतलब को, यानी इसी से है नाइला भी।
اس کا مطلب ہے مقصود مطلوب پا لینے والی۔ نائل لڑکوں کے لیے بھی آتا ہے، عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو، یعنی امامت کا جو منصب ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم اب کون ہے یہاں؟ شرک کرنے والے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے امامت کا منصب۔ ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ اب بنی اسرائیل سے یہ منصب لے کر، امامت اور قیادت لے کر انہیں معزول کر کے منتقل کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ امت مسلمہ کو۔ یہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہے، تاریخ بتائی جا رہی ہے اور اس تاریخ کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ وائز اور وہ وقت یاد کرو ابتلا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے دے کر آزمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور طرح سے آزمایا تھا، ان سے کچھ لے کے ان کو آزمایا تھا۔ ایک طرف پوری نیشن، دوسری طرف ایک شخص ہے۔ وہ نیشن، وہ قوم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے۔ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، جو سب کچھ دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو خوشی اور غمی عطا کرتا ہے، جو اولاد عطا کرتا ہے، اس کے باوجود امتحان بھی لیتا ہے۔ اور ابتلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ جس میں سختی ہو، مشقت ہو، شدت ہو، ورنہ مال اور نعمتیں بھی آزمائش ہیں، مال اور اولاد سب آزمائش ہیں، لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی کیونکہ یہ نعمتیں ہیں۔ اور یہاں کیا کہا گیا کہ سختی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ اس کا ذکر آتا ہے، ساتھ چند کلمات کے کچھ باتیں کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکامات دیے تھے، ان میں کچھ احکامات ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے، جن میں سے کچھ عبادات تھی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت کا حکم۔ کچھ اور چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں جیسے کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور جسم کے زائد بال صاف کرنا، طواف اور مناسک حج ادا کرنا۔ حج کے احکامات جو تھے اس میں بھی آتے ہیں۔ پھر اخلاقی احکامات تھے اور ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریباً 33 بتائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 33 جو تھے وہ اعمال اور عبادات کی شکل میں احکامات دیے تھے اور انہوں نے ان سب کو فلفل کیا۔ اس سے زیادہ بھی آپ کے احکامات تھے، وہ کیا تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو، کہاں؟ مکہ میں۔ مکہ کیسی زمین تھی جہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ چیزیں تھیں۔ اگر اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، آپ کو وہ پوری کہانی مل جائے گی، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لا کر مکہ میں بسایا اور پھر کس طرح تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ اور چھوٹے بچے تو ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں، اور اس عمر میں جب کہ اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، یعنی بڑھاپے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر انہیں چھوڑ دو۔ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور انہوں نے وہ حکم اللہ کا پورا کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور جب واپس لوٹے تو بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ نے ایک اور حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ عام لوگوں کو ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا جاتا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ بکلمات، یہ اللہ کے حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو۔ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے، اس کو بھی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی اور بیٹا ساتھ ہی تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو میں تیار ہوں۔ سورہ صفات میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ وہ اس کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے اور وہ خوشی خوشی نکلے اور انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان
میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، یہ نہ ہو کہ میرے آنسو نکلیں اور آپ کو تکلیف ہو۔ اور ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مینڈا بھیج دیا، یعنی ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کو چھڑا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے اس کو پورا کر کے دکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا ہی کیا۔ سورۃ البقرہ میں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک آزمائش کس کی تھی؟ آدم علیہ السلام کی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ وہ پورے نہیں اترے۔ دوسری آزمائش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی، کیا ہوا؟ وہ بھی پورے نہیں اترے۔ تیسری آزمائش کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی، آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی۔ ہر آزمائش ہی سخت ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی جو نعمتیں ملی تھیں وہ اتنی سخت آزمائش نہیں تھی، لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب العزت نے چاہا ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انعام دے دیا۔ قال کہا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں، تجھے لیڈرشپ کے منصب پر فائز کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان تھے، کبھی صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچتے تھے۔ فوراً کہنے لگے قال ومن ذریتی، بولے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی اچیومنٹ کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کما لیں، کچھ بن جائیں، اس کی بھینٹ بچوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابز کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، کیا سلوک کرتی ہیں۔ کوئی بچے کو ٹائم نہیں دیتی تو کیا کرتی ہیں، ٹیک کیئر سینٹر، یعنی سارا دن بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے ماں کی نرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات صرف خود غرضی ہوتی ہے۔ جی، ٹیک کیئر سینٹر، سارا دن بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے ماں کی نرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، اب ان بچوں کو پال کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں، کیوں ہم نہ کام کریں، کچھ بنائیں، کچھ بنیں۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے مطابق چلے، اللہ نے حکم دیا کہ بیٹا ذبح کرو تو تیار ہو گئے، لیکن یہ آزمائش اس وقت اور سخت ہو جاتی ہے جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیرخواہی بھی ہو۔ اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو ویسے کئی آپ نے قصے سنے ہوں گے، بچوں کو جا کر مال میں چھوڑ دیا، کوئی جا کے مار دیتا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، تو کوئی اس ظلم کی داستانیں ہم سنتے ہیں، اپنی ذات کی پڑی ہے نہ کسی اور کی تو فکر نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے، تاج پہنا رہا ہے، اور وہ اس وقت یہ نہیں کہ میں کیسا لگوں گا، بلکہ وہ کہتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایسا باپ جو اپنی اعلیٰ ترین مقام اور منصب پر پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کرے تو اس سے کہا جا رہا ہے اپنے بچے کو ذبح کرو۔ تو ان کی آزمائش کتنی بڑی آزمائش تھی۔ قال ومن ذریتی، اور ان کی یہی خیرخواہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا اور ان کی دعا کو پورا کر دیا، اور وہ صرف امام نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اماموں کے بھی امام تھے، اکبر امام تھے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی تو تمام لوگوں کے امام بنے، فزیکلی امام بنے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، جو شرک کرے یا ظلم کرے، شرک کے معنوں میں آتا ہے، جو شرک کریں گے، ظلم کریں گے، خواہ وہ تمہارے ہی بچے کیوں نہ ہوں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اس کنسیپٹ کا بھی طور کرنا تھا کہ بنی اسرائیل تم جو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا انبیاء علیہ السلام ہم کو چھڑا لیں گے،
وہ خود اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، ہم خاص نسل ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ یہ غلط بات ہے، جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا یہاں ذکر کریں، اذکر یاد کرو اور لوگوں کو یاد کراؤ، اس طریق کو دہراؤ۔ کیوں؟ تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات سنانے چاہیے، اچھے لوگوں کی کہانیاں سنایا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، امام بنایا، اور ان کے واقعات اور ان کے قصے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، ایسے نمونے کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ صبر اطاعت کی مثال قائم ہو سکے۔ سورۃ نحل میں آیت نمبر 123 میں آتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے بعد یہاں ہمیں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ تھے اور بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ ایک اور ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ ان تکلیفوں کے بعد کچھ دینا بھی چاہتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ صبر کرے، راضی رہے اللہ کی رضا پر۔ امامت یا لیڈرشپ، حقیقی لیڈرشپ اس کی ہوتی ہے، وہی لیڈر حقیقی لیڈر ہوتا ہے جو مشقتوں سے نکل کر، تجربوں سے نکل کر لیڈر بنے۔ صرف اسی ڈگری کی بنا پر اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ جو کچھ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے بھی سیکھنے کی ہے کہ انسان جب خیر و بلائی چاہے تو وہ اپنے لیے ہی صرف نہ چاہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اولاد کی شفقت، محبت اگرچہ فطری ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے تھے، وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد کی رہنمائی کی جائے، میری اولاد کو بھی دین کی رہنمائی حاصل ہو، اس میں کچھ گناہ نہیں، اس میں کچھ بڑائی نہیں، ایسا مانگا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی ہارون علیہ السلام کے بارے میں؟ جی، میرے بھائی کو میرے کام میں شریک فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ان کو منتخب کیا۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کرام کے واقعے اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں، یہ ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں چنا۔ ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی، اپنی ذات کی محبت کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے اور اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں سکھایا جا رہا ہو کہ تم بہت اہم ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے ماں باپ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے نا، وہ اپنا نہیں سوچتا، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ فکر مند ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔